अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी काफ़ी लंबी और तफसीलात से भरी हुई है, लेकिन अगर इसे समझना है तो हमें इसके असल आगाज़ तक जाना होगा। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और मेरी कहानी भी किसी ख़ास मोड़ से शुरू होती है। मैं एक 28 साल की शादीशुदा औरत हूँ जो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। मेरे शोहर मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हमारी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, मगर अगर इस कहानी को समझना है तो हमें वापस उस वक्त जाना होगा जब सब कुछ शुरू हुआ था। ये सब 2012 के अगस्त में शुरू हुआ, जब मैं पहली दफ़ा अपने शोहर के साथ थी। उस वक्त मेरी ज़िंदगी एक नए सफ़र पर चल रही थी, एक ऐसे मोड़ पर जो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे किस तरफ ले जाएगा। उस गर्मी के मौसम से पहले जब मेरी मुलाकात उससे हुई, मेरी ज़िंदगी एक अजीब और तारीकी रास्ते पर चल रही थी। मैं ऐसे कामों में मसरूफ़ थी जो सिर्फ़ एक शौक़ या दिलचस्पी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं जादू टोना यानी काला इल्म का मुताला कर रही थी, इसे समझने की कोशिश कर रही थी और शायद बिना किसी अंदेशे के इस रास्ते पर बढ़ रही थी। टैरोट कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी, इंसानों के मुस्तकबिल का हाल निकालने की कोशिश करती थी और ये देखने की कोशिश करती थी कि इन कार्ड्स के ज़रिए मुझे क्या मालूमात मिल सकती है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो मैं कर रही थी वो क्विजा बोर्ड का इस्तेमाल था। ये सिर्फ़ एक खेल नहीं था, बल्कि एक दरवाज़ा था जो मुझे अनकही और दहशतनाक चीज़ों की तरफ ले जा रहा था। मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सब मेरी ज़िंदगी पर किस किस्म का असरात डाल सकते हैं। मैं सिर्फ तजुर्बा कर रही थी, नया कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस खेल के नतीजे का मुझे अंदाज़ा नहीं था। वक्त के साथ मुझे समझ आया कि ये सब मेरी रूहानी ज़िंदगी और मेरे सुकून के लिए कितना नुकसानदेह था। ये सब कुछ छोड़कर मैं अल्लाह की तरफ रुजू कर चुकी हूँ। अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मगर जो कुछ मैंने गुज़रे हुए वक्त में किया उसका असर सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैंने एक नया रास्ते का इंतखाब किया, बल्कि उस पुराने रास्ते ने मुझे छोड़ने से पहले अपनी भारी कीमत वसूल की है। जो कुछ मैंने किया उसके नतीजे मुझे बहुत देर तक भुगतने पड़े हैं। जब मैं 19 साल की थी तब मेरी समझ उतनी गहरी नहीं थी। उस उम्र में इंसान जज्बाती होता है, नए नए तजुर्बात का शौक़ होता है उसे, और हर अनोखी चीज़ को आजमाने की तमन्ना होती है उसे। मुझे भी कुछ ऐसे ही शौक़ चढ़ गए थे, एक ऐसे रास्ते का जो सिर्फ दिलचस्पी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इंसान की ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता था। कहते हैं ना, शौक़ की मौत है, और शायद मुझे इनका असल मतलब तब समझ आया जब सब कुछ मेरे हाथ से निकलने लगा। एक दिन बिना किसी गहरी सोच विचार के मैं एक तावीज़ या किसी काले इल्म का अमल कर बैठी थी। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक तजुर्बा कर रही हूँ, एक ऐसे रास्ते को चुपके से छूने की कोशिश कर रही थी जिसके बारे में सिर्फ सुन रखा था। मैं इस अमल की तफसील नहीं बता सकती और ना ही मुझे ये चाहिए कि ये सुनकर कोई और इस रास्ते पर चले, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो मैंने किया उसका असर फ़ौरन सामने आया। वो काम कर गया था, जितनी भी नीयत थी, जो भी मकसद था, वो पूरा होने लगा था। लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। इंसान समझता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मांग रहा है, मगर असल में वो अपनी तकदीर के किसी हिस्सों का सौदा कर रहा होता है। पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे जो चाहा था मिल गया हो, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे जो भी चीज़ मेरे हक में थी वह मेरा सामना कर रही थी। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने जो रास्ता चुना
وہ صرف ایک چھوٹی سی کوشش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی موڑ کی شروعات تھی جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ ایک پل کے لیے مجھے لگا شاید دوبارہ یہ عمل کرنا چاہیے۔ انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اکثر وہی راستہ ڈھونڈتا ہے جو اسے پہلے مددگار لگا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید ایک اور عمل سب کچھ ٹھیک کر دے گا، شاید جس چیز نے پہلے مدد کی تھی وہ پھر کام کر جائے گا۔ لیکن اسی وقت عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں، ایسی چیزیں جو پہلے کبھی میری زندگی میں نہیں ہوئی تھیں۔ پہلے یہ سب معمولی لگتا تھا، گھر کی دیوار پر دستک سنائی دینا، جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں دروازہ بجانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی کبھی جب میں اکیلی ہوتی تھی تو محسوس ہوتا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو۔ رات کے اندھیرے میں قدم کی آواز سنائی دیتی تھی، کوئی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، جیسے وہ اپنے قدم کی آواز کسی کو سنانا نہ چاہ رہا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز وہ سپنے تھے جو روز آنے لگے، سپنے جو صرف عجیب نہیں بلکہ خوفناک تھے۔ میں اجنبی جگہوں پر ہوتی تھی یا پھر ایسے لوگوں کو دیکھتی تھی جو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، مگر ان کی نظریں میرے اندر تک گھس رہی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سپنے اتنے حقیقی لگتے تھے کہ میں چیخ مار کر اٹھ جاتی تھی۔ یہ سب دھیرے دھیرے اتنا عام ہو گیا کہ میں اس کو اگنور کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ شاید یہ سب صرف میرا ذہن کا وہم ہے یا پھر سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اصل میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف ایک شروعات تھی۔ جو نظر نہیں آتا تھا وہ اب دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا۔ 2 سال گزر گئے، زندگی آگے بڑھ رہی تھی، مگر جو کچھ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا تھا اس کا اثر ابھی بھی میرے ساتھ سائے کی طرح چل رہا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، لیکن ہم ابھی شادی شدہ نہیں تھے۔ ہماری زندگی کے مسائل الگ تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ فائنینشیل پرابلمز تھا۔ ہماری مجبوری تھی کہ ہم میرے ماں باپ کے گھر میں رہتے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے پہلی بار یہ سب کیا تھا۔ وہی دیواریں، وہی کمرے، وہی جگہ جہاں میں نے کالا علم کا عمل کیا تھا، جہاں میں نے تعویذ اور کوئیجا بورڈ کا استعمال کیا تھا۔ اب میں یہ سب چھوڑ چکی تھی، مگر جو دروازہ میں نے کھولا تھا اسے بند کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ سب شانت ہو جائے گا، مگر الٹا ہونے لگا۔ سب کچھ اور بھی زیادہ دردناک ہونے لگا تھا۔ رات کے اندھیرے میں آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ پہلے صرف دستک سنائی دیتی تھی، اب کوئی دیوار پر خراش ڈالنے لگا۔ پہلے صرف قدم کی آواز آتی تھی، اب محسوس ہونے لگا کہ کوئی ہمارے آس پاس چل رہا ہے۔ کبھی کبھی جب میں رات کو سوتی تھی مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا میرے گزرے ہوئے عمل کا نتیجہ ہے یا صرف میرے ذہن کا وہم، مگر ایک چیز تو طے تھی، جو بھی تھا وہ اب اور بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے میرے برے سپنے شروع ہوئے۔ پہلے یہ صرف عجیب و غریب تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ اتنے حقیقی ہونے لگے کہ جیسے میں نیند میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں ہوں۔ جب میں اٹھتی تھی تو دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا تھا، پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ایک سپنا ہے۔ لیکن ایک رات، وہ رات جب میرے ساتھ کچھ الگ ہوا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھی ہوں، وہ کمرہ جو مجھے ہر دن دیکھنے کی عادت تھی، لیکن اس رات یہ اجنبی لگ رہا تھا، ٹھنڈا اور بے جان۔ عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میرا منگیتر بستر کے کنارے پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالکل سامنے تھا، لیکن اس کی آنکھیں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ہل بھی نہیں رہا تھا، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بس چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں اجنبی لگ رہی تھیں، بے جان، گہری، جیسے کوئی اور اس کے اندر بسا ہوا ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیمی مگر تیز آواز میں پوچھا،
تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز ٹھیک ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی، لیکن اس کا لہجے میں کوئی اور چیز تھی، کچھ عجیب، کچھ غیر فطری۔ میں ایک دم سے ہوا میں لٹک گئی۔ میرا چہرہ دھیرے دھیرے بگڑنے لگا۔ پہلے وہ صرف ایک عجیب سی ملال کی شکل میں بدل رہا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں دیکھتی گئی کہ وہ ایک شیطانی شکل میں تبدیل ہو رہا تھا۔ آنکھیں گہری اور کالی ہونے لگیں، میری کھال مرجھانے لگی اور ہونٹ ایسے کھنچنے لگے جیسے میں مسخرہ بن گئی ہوں، جیسے میری اپنی شکل غائب ہو رہی ہے اور کوئی اور میری جگہ لے رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی۔ ایک عجیب سی کشش تھی، ایک گہرا جادو جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اچانک میں پلٹی، اپنے منگیتر کی طرف دیکھا اور میں چیخ چیخ کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی وہ صرف ہنسی نہیں تھی، وہ ایک عجیب سی چیز تھی جو ہنسنے کی شکل لے رہی تھی، جیسے میرے اندر کوئی اور بس گیا، جیسے میں اب میں نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر ڈر تھا، ایک ایسا ڈر جو صرف انسان تب محسوس کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ وہ کسی انسانی چیز کا سامنا نہیں کر رہا۔ اور پھر سب کچھ ایک دم سے سیاہ ہونے لگا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، میری سانس پھولی ہوئی تھی، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، جیسے میں کسی گہرے دریا میں ڈوبی تھی اور اچانک سے اوپر اٹھ گئی ہوں۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ میرے سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں زندہ تھی، ہوش میں تھی، مگر جو دیکھا تھا وہ صرف ایک سپنا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 3:30 بج رہے تھے، ایک عجیب سا وقت، رات کا وہ حصہ جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، جب دنیا سوتی ہے مگر کچھ اور زندہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا کہ جو کچھ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا تھا اس کا اثر ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا اس نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ ایک اور چیز تب ہوئی جب ہم نئے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ زندگی آگے بڑھ رہی تھی، میں اور میرا شوہر ایک نئے شہر گئے کام کے سلسلے میں۔ ہم نے سوچا تھا کہ نئی جگہ، نئی شروعات ہوگی، سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا چاہتے تھے، وہ گھر، وہ یادیں، وہ ڈر۔ میرا شوہر ایک ورک شاپ میں کام کرنے لگا، دن بھر گریس اور مشینری میں مصروف رہتا، ہاتھ ہمیشہ تیل سے بھرے رہتے تھے۔ میں ایک کافی شاپ میں کام کرنے لگی، ایک نئی شروعات، نئے لوگ، نئے چہرے، لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی تھی وہ تھا وہ سایہ، ہر جگہ میرے ساتھ چلتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہم نئے شہر میں نئی زندگی جی سکیں گے، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو کچھ شروع ہو چکا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک دن جب میں اکیلی گھر پر تھی، دوپہر کا وقت تھا، ہر چیز ایک عجیب سکون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر ایک ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پڑوس کے گھروں سے کہیں بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں برتن گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر آرام کر رہی تھی، لیکن میری آنکھیں کھلی تھیں۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر واپس آ گیا ہے، شاید اس کا کام جلدی ختم ہو گیا ہوگا، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پھر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی، ہلکے، دھیمے مگر بھاری قدم، جیسے کوئی آرام آرام سے چل رہا ہو، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے اٹھ کر دیکھنا تھا کہ کون ہے، لیکن جب میں اٹھنے کی کوشش کی میری باڈی ہل نہیں رہی تھی، جیسے کوئی مجھے زنجیروں سے جکڑ چکا ہو۔ میری سانس تیز ہو گئی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی میرے قریب آ رہا تھا، کوئی جو مجھے دیکھ رہا تھا، پر میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر قدم رک گئے، وہ بالکل میرے سرہانے پر تھا، اور پھر ایک بڑی گہری سانس کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے سر کے بالکل پاس کھڑا ہو۔ تبھی بستر ہلکا سا نیچے دب گیا، جیسے کوئی وزن دار چیز اس پہ رکھ دی گئی ہو۔ مجھے اپنے جسم پر ایک ٹھنڈی ہوا کا احساس ہونے لگا، ایک عجیب سی ٹھنڈک جو صرف تب محسوس ہوتی ہے جب کوئی نہ دکھنے والی مخلوق آپ کے آس پاس ہو۔ اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ ایک دم سے میری سانس اٹک گئی، جیسے 2 بڑے ہاتھ میرے گردن کو جکڑ رہے ہوں۔ پہلے ہلکے دباؤ کا احساس ہوا،
اور پھر وہ تیز ہونے لگا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں چلانا چاہتی تھی مگر آواز نکل نہیں رہی تھی، جیسے میری آواز بھی مجھ سے چھین لی گئی ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو چپ رہو۔ میں اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ آنکھیں چھت کی طرف تھیں لیکن کچھ دکھ نہیں رہا تھا، اور میں نے پھر دل ہی دل میں دعا پڑھنی شروع کی، پہلے ہلکی آواز میں، پھر اندر ہی اندر زور سے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دباؤ کم ہونے لگا۔ سانس واپس آنے لگی، جیسے کوئی دھیرے سے اپنا ہاتھ ہٹا رہا ہو لیکن پھر بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں زور سے جھٹکا لے کر اٹھی، گلے پر ہاتھ رکھا، اور تب بھی مجھے دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی ابھی بھی وہاں ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ صرف شروعات ہے۔ جب میرا شوہر واپس آیا، میں اب بھی گلے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر سے سارا خون نکال لیا ہو۔ جب دروازہ کھلا اور شوہر اندر آیا تو میں فوراً اس کی طرف بھاگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے سمجھاؤں جو کچھ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سنتا رہا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی، لیکن اس نے مجھے تسلی دی، اگر کبھی دوبارہ ایسا ہو تو صرف دعا کرنا۔ اس کے الفاظ میرے اندر ایک تھوڑی سی تسلی لے آئے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وقت گزر رہا تھا، میں اپنی زندگی نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جو چیز میرے ساتھ تھی وہ ابھی تک گئی نہیں تھی۔ اور پھر جب میں ماں بننے والی تھی تب سب کچھ اور بھی عجیب ہونے لگا۔ ایک رات مجھے ایک سپنا آیا، لیکن یہ کوئی عام سپنا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ میں ہل نہیں سکتی تھی، صرف دیکھ سکتی تھی، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے کاٹ رہا ہے، جیسے ناخن یا دانتوں سے۔ ایک عجیب سی جلن اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آواز آئی، یہ بچہ ہمارا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آئی، مجھے اس سے بچنا ہوگا۔ میں فوراً دعا پڑھنے لگی، لیکن اس رات ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ میں سپنے میں کسی اور زبان میں بول رہی تھی، ایک ایسی زبان جو نہ اس نے کبھی سنی تھی اور نہ کبھی اس کے بارے میں پتا تھا۔ اور میری آواز ایک نہیں تھی، جیسے بہت سی آوازیں ایک ساتھ نکال رہی ہوں، جیسے میں اکیلی نہیں تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا میں خوش تھی، مگر اندر کہیں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مجھے اس کی ہمیشہ سے فکر رہتی تھی۔ 30 اکتوبر رات کے 3 بجے، ایک ایسا وقت جو بہت خوف زدہ ہوتا ہے۔ رات کے 3 بجے کا وقت، جب ہر منحوس چیز سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب ایک سوچنے اور خیالی باتیں ہیں بس۔ میرا بیٹا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہونے لگا، جب وہ 2 سال کا ہوا ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ میں سوچ رہی تھی شاید نئے گھر کا ماحول سب کچھ بھلا دے گا، لیکن جو چیز ہمارے ساتھ تھی وہ ساتھ ہی آئی۔ ایک دن میرا بیٹا اچانک کہنے لگا، امی میرے کمرے کی الماری میں کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ آواز؟ کیسی آواز بیٹا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ آواز رات کو مجھے سنائی دیتی ہے۔ مجھے یہ سن کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر ایک رات میں بیڈ پر لیٹ کر یوٹیوب پر ہارر کہانیاں سن رہی تھی۔ وہ بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ صرف مذاق کر رہا ہوگا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو میری روح تک ہلا گیا۔ اسکرین پر ایک تصویر آئی، ایک عجیب سیاہ سا سایہ۔ میرے بیٹے نے انگلی اٹھائی، اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور بہت ہی معصوم آواز میں کہا، امی یہ میں الماری میں دیکھتا ہوں اسے۔ میرا دل ڈوب گیا، میری ساری سوچ ایک دم سے رک گئی۔ یہ سب صرف اس کی امیجینیشن نہیں تھی، وہ سچ کہہ رہا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا، وہ چیز اب بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اب یہ سب صرف عجیب واقعات نہیں رہے تھے، میرا بیٹا خطرے میں تھا۔ میں نے فوراً اپنے ماموں کو بلایا، وہ ایک امام بھی ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ صرف وہی اس چیز سے نجات دلوا سکتے ہیں، مگر انہیں آنے میں کچھ دن لگ گئے۔ اور اسی درمیان ایک اور خوفناک واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک رات میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس کی چیخ سن کر میں اور میرا شوہر بھاگ کر پہنچے۔
وہ ایک چھوٹی سی جان زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میری روح کانپ گئی جب ہم نے اسے اٹھایا، اسے سنبھالا، اس کے آنسو پہنچے تو جو جواب اس نے دیا، اس نے میری ساری دنیا ہلا دی۔ اس نے کہا کہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس دن جو میری الماری میں ہوتا ہے، مجھے اس نے دھکا دیا ہے۔ اب میری بس ہو گئی تھی، اب اور نہیں۔ میں اور میرا شوہر گھر کے ہر کونے میں دعا پڑھتے گئے، ہر دیوار پر، ہر دروازے پر، ہر کمرے میں اللہ کا نام لیا، گھر اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اور پھر ایک عجیب سی شانتی محسوس ہونے لگی۔ تب سے کوئی چیز واپس نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ سچ میں ختم ہو گیا ہے، مگر اب صرف دعا چاہیے۔ میں روزانہ دعا کرتی ہوں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اب یہ چیز ہماری زندگی میں واپس نہ آئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔